क्लास है। हाँ, आप मैसेज कर दीजिए कि मतलब हम शुरू कर रहे हैं। बस 1 मिनट में शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिल अमीन फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह तकासुर का हमने मुताला शुरू किया था, और इससे पहले हमने अ, जो आयतें पढ़ी थी, मैं एक दफ़ा पूरी जो आयतों का जो मानी है, तर्जुमा जो है वो आपके सामने रख देता हूँ, और फिर हम कोशिश करते हैं कि जल्दी आगे की तरफ चले जाएं ताकि आज हम मुकम्मल कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत पाने और उसमें दूसरों से बढ़ जाने की हिर्स ने तुम्हें तुम्हें गफलत में डाले रखा। अच्छा, बाबर बीबी आगे, ठीक है। यहाँ तक कि कब्रों में जा पहुंचे। नहीं, ये कुछ नहीं लोगो, हरगिज नहीं, तुम जान लोगे। और फिर सुनो, ये कुछ नहीं, हरगिज नहीं, तुम जल्द जान लोगे। तुम इस तरह गाफिल नहीं हो सकते थे, हरगिज नहीं, अगर तुम यकीन से जानते कि दोज़ख देख कर रहोगे, फिर जानते कि तुम उसे यकीन की आंखों से देखोगे, फिर दुनिया की सब राहतों के बारे में उस दिन तुमसे जरूर पूछा जाएगा। हमने ये इसकी पहली जो आयत है वो हमने देखी थी, और इसमें हमने काफी डिटेल में डिस्कशन की थी कैसे मालो औलाद जो है वो इंसान के लिए इम्तिहान बनते हैं, और इंसान इनमें अपने आप को गर्क करके अपने आप को इसमें एक दूसरे से मुकाबले में आ जाता है, और ये किस तरह गलत है। इस पे हमने काफ़ी डिटेल डिस्कशन की थी। अरबों में ख़ास तौर पे माल और औलाद में जो कसरत है, अ, उसके साथ एक ख़ास किस्म की उनकी तफाखुर भी था, और उसमें वो एक दूसरे से बढ़ने की कोशिश भी करते थे। फिर किस तरह ये चीज़ इंसान को गफलत में डाल देती है, ये भी हमने देखा था। और इसका असर ये कि इंसान इन्हीं के पीछे लगे लगे जुर्तुमुल मुकाबिर, यानी कब्र की ज़ियारत, यानी अदर वर्ड्स अगर लिटरली देखें, लेकिन ये कि कब्र तक पहुंच जाता है इंसान। यहाँ पे अल्फाज इस तरह से इस्तेमाल हुए हैं, और इंसान को ये ख्याल ही नहीं आता कि पूरी ज़िंदगी उसने जिस तगोदो में गुजारी है, और यहाँ तक कि उम्र तमाम होगी और कब्र में पहुंचा है, और इस सवाल पे गौर नहीं किया कि अगर खुदा है और उसने पकड़ बुलाया तो उसके एहतसाब से बचने की क्या सूरत होगी। फिर एंड पे हमने ये भी डिस्कस किया था कि इस हिरस से इंसान अपने आप को और ख़ास तौर पे अपने बच्चों को कैसे महफूज रख सकता है। तो ये आखिर में मैंने ये आयत रखी थी कि सूरह हदीद की आई थिंक ये आयत है, अगर मैं गलत नहीं हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो अल्लाह मुझे माफ़ करे, लेकिन ये कुरान पाक में से हमने आयत रखी थी ये सामने कि जान रखो कि दुनिया की जिंदगी यानी लहव लब, ज़ेब व ज़ीनत और मालो औलाद के मामले में बाहम एक दूसरे पर फख्र जताना और एक दूसरे से आगे बढ़ने की तगदो करने की मिसाल उस बारिश की सी है। तो यह आयत हमने पढ़ी थी। इसे आगे चलने से पहले दो चीजें वाजे कर लेते हैं कि एक तो ये चीज कि ये जो यहाँ पे बात की जा रही है मालो औलाद में, या बहुत पाने की ख्वाहिश और एक दूसरे से बढ़ जाने की हिरस जो है, ये जैसे नीचे हदीस भी हजरत इब्ने अब्बास की रिवायत से यहाँ लिखी गई है कि इससे मुराद ये है कि माल को नाजायज तरीकों से कमाना। यानी इंसान अगर दुनिया को पाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके ज़हन में आखिरत है, वो आखिरत के लिहाज से ही अल्लाह ताला के सामने जवाबदेही के एहसास के साथ ये सब सब कुछ कर रहा है, तो बिल्कुल गलत नहीं, बल्कि वो बहुत अच्छी चीज़ है। आखिरत में इंसान को बहुत फायदा देगी, क्योंकि वो जो भी कर रहा है वो अब्दियत के एहसास के साथ कर रहा है। ये जो है ना कि फमा खलक़तुल जन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, याबुदून का मतलब हमने कई दफ़ा डिस्कस किया कि ये एक ब्रॉडर टर्म है, जिसका मतलब है कि इंसान अल्लाह का बंदा बन करे। तो अगर वो एंजॉयमेंट कर रहा है, वो पैसा कमा रहा है, वो औलाद उसके पास है, या और कोई शोहरत है, हुस्न है, कोई भी चीज़ इस तरह की अल्लाह ताला की नेमत है, और उसको उन हदूद में रह के वो उनके साथ उनसे फ़ायदा उठा रहा है जो अल्लाह ताला ने बताई हैं, तो फिर इसका मतलब है कि वो सीधे रास्ते पे है, वो अब्दियत में है, और अल्लाह ताला आखिर में उसको वो करेगा। इसमें एक और चीज़ बहुत अहम है कि ये जो आयतें जहाँ पे अल्लाह ताला ने ये बयान किया कि दुनिया की ज़िंदगी लहव व लब या
اس کی حیثیت یہ ہے، متاع الغرور ہے، تو یہ بھی اگر انسان آخرت کو آخرت سے بے پرواہ ہو کر انسان اس دنیا کو گزارے تو بے شک یہ دنیا پھر لہو و لعب ہی ہے. یعنی آپ اس دنیا کے ساتھ آخرت کا تصور ہٹا دیں اور پھر اس دنیا پہ غور کریں تو آپ کو خود سمجھ آ جائے گا کہ یہ دنیا کھیل تماشا ہے. یعنی انسان اس دنیا میں آتا ہے، اس کے بعد اس دنیا میں جوانی لڑکپن میں انسان اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے. انسان سوچے ذرا کہ اگر انسان اس میں آخرت کو ہٹائے رکھے تو پھر اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے سوائے وہ جو کہ دنیا لگاتی ہے یا اس کی فطرت اس پہ کچھ لگاتی ہے. تو وہ اس دنیا میں پھر کھیل تماشا کرے گا اور اس دنیا سے چلا جائے گا، اور جانے کے بعد پھر کچھ نہیں ہے اس کا مطلب. اور پھر اس دنیا میں جو کچھ اس نے کیا وہ ملٹی پلائی بائی زیرو ہے، تو پھر یہ کھیل تماشا ہے. پھر یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ بس انسان آئے گا، یہ سب کچھ کرے گا اور اس دنیا سے چلا جائے گا. تو یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. لیکن یہ نعمت زحمت بن جائے گی، لہو و لعب بن جائے گی، کھیل تماشا بن جائے گی اگر انسان آخرت کو ذہن میں رکھے بغیر اس میں زندگی گزارے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ. ادروائز اگر آپ صرف یہ دیکھیں کہ دنیا لہو و لعب ہے، دنیا کھیل تماشا ہے، یہ آیتیں قرآن میں پڑھے تو آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ دنیا تو بڑی حقیر چیز ہے. ہاں، یہ آخرت کے مقابلے میں حقیر چیز ہے. اگر آخرت کو ذہن میں رکھے بغیر انسان اگر آخرت کو ذہن میں رکھ کے گزارے تو یہ تو بہت بڑی اپرچونٹی ہے انسان کے لیے ابدیت حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کی بادشاہی میں، اللہ کی جنت میں پہنچنے کے لیے اس سے قیمتی چیز کوئی نہیں ہے پھر. تو اس وضاحت کے بعد ہم آج کا سیشن شروع کرتے ہیں. آ، آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. نہیں، یہ کچھ نہیں لوگوں، یعنی یہ سب کچھ جو پیچھے بیان کیا ہے یہ کچھ نہیں ہے، ہرگز نہیں، تم جلد جان لو گے. پھر سنو، یہ کچھ نہیں، ہرگز نہیں، تم جلد جان لو گے. تو ہرگز نہیں کا مطلب کہ دنیا کی یہ زندگی کچھ نہیں ہے، یہ محض متاع غرور ہے جس کے سحر میں شیطان نے تمہیں مبتلا کر رکھا ہے. یہ دیکھیں اگین، شیطان نے اگر مبتلا کر دیا ہے تو پھر یہ محض متاع غرور ہے، پھر کچھ بھی نہیں ہے. لیکن انسان اگر اگین جیسے میں نے کہا کہ آخرت کو ذہن میں رکھ کے اگر چل رہا ہے تو پھر یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. تو سب کچھ سمجھا دینے کے بعد بھی اگر تم آنکھیں کھولنے کے لیے تیار نہیں ہو تو سن رکھو کہ زندگی یہی نہیں ہے جو تمہیں نظر آ رہی ہے اور جس کے عشق نے تمہیں فریب میں مبتلا کر رکھا ہے، بلکہ اس کا اصل چہرہ تمہاری نظروں سے اوجھل ہے جس کو تم جلد دیکھو گے. میں نے بارہا یہ چیز سنی آپس میں کہیں بیٹھے ہوئے بھی کہ دیکھیں ہم کن چیزوں میں لگے ہوئے ہیں. یہ دنیا تو بڑی، یعنی عام طور پہ لوگ اگر اچھی زندگی بھی گزار رہے ہیں تو ان کو یہ لگتا ہے کہ اصل جو کام ہے وہ صرف عبادت کرنا ہے. حالانکہ اگر وہ یہ سمجھیں کہ دنیا کی ساری ایکٹیویٹیز جو ہیں اگر ہم کریں اور ان کو ہم اللہ کی بتائی ہوئی حدود میں کریں تو ہم اللہ کی ابدیت میں ہی گزار رہے ہیں زندگی. اگر اللہ ہمیں توفیق دے تو پھر یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. پھر انجوائے کرنا بھی اچھی بات ہے، پھر انٹرٹینمنٹ بھی اچھی چیز ہے، پھر روزی کمانا بھی بہت اچھی چیز ہے، پھر مال میں آگے بڑھ کے پھر لوگوں کی مدد انسان کرے گا، یہ تمام چیزیں بہت اچھی بن جاتی ہیں. اور پھر سن لو کہ اس کو تم عنقریب دیکھو گے. یعنی یہ بات آگے آئے گی. تو یہ تاکید در تاکید انداز کو مؤثر بنانے کے لیے بھی ہے اور اس حقیقت کے اظہار کے لیے بھی کہ جس قوم کو اللہ کا رسول انذار کرتا ہے وہ اس کی تکذیب کے نتیجے میں اس دنیا میں بھی گرفتار عذاب ہوتی ہے اور آخرت میں بھی اس کے آگے وہ سب کچھ آئے گا جس سے رسول نے آگاہ کیا. تو یہ دو دفعہ جو یہاں بیان کیا ہے کہ ہرگز نہیں، تم جلد جان لو گے. اس کا ایک پہلو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائریکٹ جو مخاطب قوم تھی اس کے لحاظ سے ہے، دو دفعہ بیان کیا کہ اس دنیا میں بھی تمہیں اس کا سامنا کرنا پڑے گا اور آخرت میں بھی تمہیں اس کا سامنا کرنا پڑے گا. اور اس سے مراد موت بھی ہو سکتی ہے ایک عام انسان کے لیے کہ وہ انسان جو ہے وہ اس کو موت آئے گی اور موت آنے کے بعد موت جب آئے گی تو اس وقت بھی وہ دیکھ لے گا اور پھر یہ کہ آخرت میں دوبارہ اس کو اس چیز کا سامنا ہوگا. یعنی موت آئے گی تو اس کو ان تمام چیزوں کی، اس دنیا کی جو نعمتیں تھیں، ان وہ جو متاع غرور تھا اس کی حقیقت آشکار ہوگی. اور پھر ایٹ دا سیم ٹائم اس کو آخرت میں جب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا سب تو اس وقت بھی یہ سب چیزیں اس کے سامنے آئیں گی. تو یہ دونوں پہلو یہاں پہ دیکھے جا سکتے ہیں. تو مطلب یہ ہوا کہ اگر تم نے اپنی روش نہ بدلی تو اس دنیا میں بھی دیکھو گے اور آخرت میں بھی دیکھو گے، اور اس میں زیادہ دیر نہیں ہے، تمہارے لیے عدالت قائم ہو چکی ہے اور فیصلہ ہوا ہی چاہتا ہے.
یہ بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ واضح کر دی ہے۔ اور اب لفظ تعلمون کے اندر جو ابہام کے اندر جو وعید ہے وہ محتاج بیان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تم جلد دیکھ لو گے، تمہیں جلد پتہ لگ جائے گا، یو ول سی۔ تو اس کو اگر اس کے اندر اس کی جو وہ ہے، اس کے اندر جو وعید ہے اس کو انسان محسوس کرے، تو وہ سوچ سکتا ہے کہ جس وقت کہا جاتا ہے کہ تم دیکھ لو گے ایک دفعہ، تمہیں جلد پتہ لگ جائے گا کہ یہ چیز ایسے ہے اور ایسے ہی ہوگی۔ تو یہاں پہ اس سے اب آگے چلتے ہیں کہ کلا لو تعلمون علم الیقین لا ترون الجحیم ثم لا ترونها عین الیقین، تم اس طرح غافل نہیں ہو سکتے تھے، ہرگز نہیں، اگر تم یقین سے جانتے کہ دوزخ دیکھ کر رہو گے، پھر جانتے کہ تم اسے یقین کی آنکھوں سے دیکھو گے۔ تو یہ یہاں پہ جو پہلا جملہ ہے کہ تم اس طرح غافل نہیں ہو سکتے تھے، تو آگے جو الفاظ ہیں کلا لو تعلمون علم الیقین، جو لو کا مطلب ہے کہ ان کی ابتدا حرف لو سے ہوئی ہے، یہ اسی لو کا جواب ہے جسے قرآن نے بلاغت کے تقاضے سے حذف کر دیا ہے، یعنی لو کہ نہیں تم غافل نہیں ہو سکتے تھے، یہ جو پہلا لفظ نہیں آیا تو اس حذف کو ترجمے میں کھولا گیا ہے یہاں پہ، یعنی یہ قرآن کی عربی میں نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بات کرتے ہوئے کچھ چیزوں کو کبھی حذف کر دیتے ہیں، تو وہ سیاق کلام اور سورہ کا پورا جو موضوع ہے اس سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ کیا چیز حذف ہے یہاں پہ، یعنی کون سی چیز اومٹ کی گئی ہے۔ تو اومٹ یہ ہے کہ تم نہیں اس طرح غافل نہیں ہو سکتے تھے اگر تم یقین کرتے کہ دوزخ دیکھ کر ہوگا، یعنی اگر انسان دوزخ دوزخ کا مطلب کیا ہے کہ یعنی آخرت کی جواب دہی کے احساس اگر انسان کے اندر زندہ ہو تو انسان کبھی غفلت کا شکار نہ ہو۔ تو غفلت کا پھر اصل سبب اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا ہے کہ غفلت کا اصل سبب کیا ہے، کہ یہ ان غافلوں کی اس غفلت کے اصل سبب سے پردہ اٹھایا کہ تمہاری یہ حالت اس وجہ سے ہے کہ تم کو یہ یقین نہیں آ رہا ہے کہ فی الواقع ایک دن ایسا آنے والا ہے جس دن جہنم کو یقین کی آنکھوں سے دیکھو گے، پھر تم سے ان تمام نعمتوں کی بابت پرسش ہونی ہے جو تمہارے رب نے تم کو بخشی، لیکن تم نے ان کو اس کی مرضی کے خلاف استعمال کیا۔ تو آئی تھنک دس از دا کی ورڈ کہ تم نے ان کو اس کی مرضی کے خلاف استعمال کیا۔ اگر ان باتوں کا یقین ہوتا تو تم اپنی زندگیاں اس طرح دنیا کے پیچھے نہ گزارتے، بلکہ لمحہ لمحہ اس آنے والے دن کی تیاریوں میں صرف کرتے۔ تو اب یہاں پہ کیا چیز پہلی بیان کی ہے کہ علم الیقین، علم الیقین، اس کے بارے میں اس کا مطلب کیا ہے کہ یعنی جزا و سزا کے جو دلائل انفس و آفاق میں موجود ہے، یعنی علم الیقین کیا ہوتا ہے؟ علم الیقین یہ ہوتا ہے کہ انسان دلائل کی بنیاد پہ کسی چیز کو مانتا ہے، اس پہ یقین کرتا ہے۔ انفس و آفاق یعنی میرے اندر، اور آفاق میں میرے باہر دنیا کے اندر میرے اندر اخلاقی وجود ہے، اس پہ ہم نے آخرت کے اوپر جو دلائل ہیں اس پہ ہم نے کافی تفصیلی سیشن کیا تھا ایک دفعہ، یعنی میرے اندر جو اخلاقی وجود ہے وہ اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اچھی چیز کا انجام اچھا ہو اور بری چیز کا انجام برا ہو، میں اسی کی بنیاد پہ اس دنیا میں پورا انصاف کا ایک قانون بناتا ہوں بطور انسان۔ پھر اسی طرح ہی میں جب اپنے باہر دیکھتا ہوں اس دنیا کو، تو میں دیکھتا ہوں کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، اس کے اندر یہ چیز محسوس ہوتی ہے کہ یہ دنیا ایک اینڈ تک پہنچے گی۔ پھر یہ بھی چیز کہ میں جب اپنے اندر دوبارہ دیکھتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ میرے اندر جو ہے میرا نفس یہ چاہتا ہے کہ مجھے ابدیت ملے، انسان کی تمام تگ و دو جو ہے دنیا میں یہ ہے کہ وہ ہمیشہ کی زندگی اختیار کر لے، تمام کی تمام جدوجہد انسان کی اس چیز پہ ہے کہ اس کو اس دنیا میں جنت مل جائے، اگر ادر ورڈز میں کہوں تو۔ اس طرح کے اور بھی دلائل انسان کو علم الیقین دیتے ہیں۔ پھر قرآن پاک، اللہ کے پیغمبر آ کے اس کو اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہر عاقل مکلف ہے، کیونکہ اس کا نفس، اس کی عقل یہ جانتی ہے، وہ گواہی دیتی ہے کہ کوئی آخری ایک دن آنا چاہیے کہ جہاں پہ مظلوم کو انصاف ملے، جہاں پہ نیکوکاروں کو ان کا اچھا صلہ ملے، کیونکہ یہ دنیا جو ہے وہ نامکمل ہے، تو وہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں ایک ایسا دن آئے، آخرت، جہاں پہ سب کو ان کے مطابق صلہ ملے۔ تو اس وجہ سے ہر عاقل مکلف ہے کہ ان کو سمجھے اور مانے، یعنی انفس و آفاق کے دلائل کی بنیاد پہ مانے۔ جو ان سے گریز کرتا ہے، خواہ سمجھنے سے گریز کرتا ہے یا اس کے قبول کرنے سے، وہ اپنی بدبختی کا ذمہ دار خود ہے۔
ان دا لو وہ اپنے اس گریز کی سزا بھگتے گا. تو یعنی یا قبول کرنے سے انکار کر دے، یا سمجھنے سے گریز کر دے، یا یہ کہے کہ نہیں ہم تو، میں تو اس دنیا میں ایسے ہی آ گیا ہوں، اس کو آگے دیکھیں گے. تو یہ چیز یہ ہے کہ اس سے ہمیں علم الیقین حاصل ہوتا ہے. اب یہاں پہ مولانا مودودی نے اس کا ترجمہ ایک مختلف بھی کیا ہے. جو پچھلی والی بات تھی، یعنی اسی بات کو انہوں نے کہا کہ ہرگز نہیں، اگر تم یقینی علم کی حیثیت سے اس روش کے انجام کو، یعنی کہ انسان جب بہت پانے کی خواہش رکھتا ہے اور اس میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرتا ہے، اور یہ تمام اخلاقیات کو، اللہ تعالیٰ کی حدود کو بھول کے کرتا ہے، تو انہوں نے ترجمہ یہ کیا کہ اگر تم یقینی علم کی حیثیت سے اس روش کے انجام کو جانتے ہوتے تو تمہارا یہ طرز عمل نہ ہوتا. انہوں نے یہ ترجمہ کیا ہے یہاں پہ. اور مولانا اسلائی نے، محمد شفیع، مفتی محمد شفیع نے، مولانا گاندھی صاحب نے، انہوں نے اس کو آگے سے جوڑا ہے، کیونکہ آگے دوزخ کا ذکر ہے، تو انہوں نے اسے آگے سے جوڑا ہے کہ تم یقین سے جانتے ہیں، ہرگز نہیں اگر تم یقین سے جانتے کہ دوزخ دیکھ کر رہو گے. تو یہ تھوڑا سا فرق ہے جو میں نے یہاں پہ آپ کے سامنے رکھا. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے یہاں پہ، ہم جلدی سے ڈسکس کر لیتے ہیں، کیونکہ میرے صاحب بھی نے کہا کہ ہم آج تھوڑا جلدی ختم کر لیں، اور انہوں نے نماز پڑھنی ہے، باقیوں نے میچ دیکھنا ہوگا. تو کہ کیا دنیا میں عین الیقین حاصل ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اگلی بات یہ نا کہ لا ترون الجحیم، کہ دوزخ دیکھ کر ہوگے، ثم لا ترونها عین الیقین، پھر جہاں تک کہ تم اسے یقین کی آنکھوں سے دیکھو. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں پہ کہ کیا دنیا میں عین الیقین حاصل ہو سکتا ہے، آنکھوں سے دیکھا ہوا یقین ان حقائق سے متعلق؟ آف کورس. السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی. عامر بھائی، اگر تو آنکھوں سے دیکھنے والی بات ہے تو اگر اگر عین الیقین کی ڈیفینیشن میں آنکھوں دیکھا حال ہے تو پھر تو نہیں ہو سکتا، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اگر ہم اس کو آ، دوسرے معنی میں لیں کہ پختہ یقین جس کو ہم کہتے ہیں، تو اس لحاظ سے تو دیکھا جائے تو وہ تو ہو سکتا ہے۔ وہ تو اگر ہم دنیا پہ اپنے ارد گرد غور کریں، خود اپنی شخصیت پہ غور کریں، قرآن مجید کا مطالعہ پڑھیں تھوڑا سا ڈیپتھ کے ساتھ، تو ہمیں یہ یقیناً اس بات کا بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے نا یہ حاصل ہو سکتا ہے عین الیقین، کہ یہ ساری چیزیں ہوں گی آخرت کے اندر، یہ سارا معاملہ ہوگا جو اس میں مینشن ہوا ہوا ہے۔ تھینک یو بار بھائی. یعنی وہ ہم نے جیسے پہلے بھی ذکر کیا کہ وہ تو علم الیقین بن گیا نا، لیکن خیر اچھا، ساتھ میں آپ یعنی کہ عین الیقین یعنی کہ آنکھوں سے، عین کا مطلب آنکھ آنکھ کیا ہوتا ہے نا؟ آنکھ بالکل بالکل، آنکھوں سے میرا دیکھ خیال ہے کے. میرا جی. خیال ہے کہ جب قبر کا ٹائم آئے گا، جب موت کا ٹائم آئے گا نا، ہم، وہ ہوگا عین الیقین دنیا میں اگر دیکھا جائے تو، ہم، جو ہم. کہ لیٹ ہو چکا ہوگا۔ ہاں، یعنی اس وقت انسان موت کو اپنے آنکھوں سے دیکھ لے گا ایک طرح سے. ہاں، ہاں. یعنی اگر دوزخ کے معاملات کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے معاملے کو دیکھیں، یا آخرت کے معاملے کو دیکھیں، وہ تو جب تک ہم وہاں پہنچیں گے نہیں، تو تب تک کیا وہ حاصل ہو سکتا ہے کہ نہیں، اصل سوال یہ ہے آف کورس. لیکن اگر ہم جو موت کے وقت کا جو معاملہ سعد بھائی نے فرمایا ہے، اس میں ضروری تو نہیں ہے کہ اس کو جنت اور دوزخ بھی دکھائے جائیں، نہیں یہ نہیں دکھایا ایسے، ہاں بالکل ایسے نہیں. یعنی اس میں موت کو بندہ عین الیقین سے دیکھ لے گا. یعنی اس سے زیادہ یعنی جیسے، یا ممکن ہے کہ جیسے حدیث میں جیسے بیان ہوا ہے کہ نیک لوگوں کی روح جو ہے وہ جب نکالی جاتی ہے، تو اس میں کسی حد تک ان کو اس چیز کا مشاہدہ ہو. آم، لیکن اس میں پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ مطلب آپ کی موت آ چکی ہے، ہاں ایک لمحے میں انسان مرنے والا ہے، تو بالکل، اگر عین الیقین اس وقت حاصل ہونا ہے تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کوئی فائدہ نہیں. ہاں بالکل ایسے ہی. یعنی اس یقین کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہاں پہ بھی جیسے چیز بیان ہوئی ہے کہ یعنی اس دن تم آنکھوں سے دیکھ لو گے، اس دن دیکھنے کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا. معاذ بھی آپ میں اس میں مزید ایڈ کرتا ہوں، تو پھر معاذ بھی اس میں پوچھوں گا کہ معاذ بھی اس میں کچھ اگر ایڈ کریں. کہ اب یہاں پہ یہ آف کورس اس میں دوسرا نقطہ نظر موجود ہے. اگر آپ صوفیاء کا نقطہ نظر دیکھیں تو وہ تو یہ مانتے ہیں کہ انسان ایک درجہ ایسا حاصل کر سکتا ہے کہ جہاں پہ اسے عین الیقین حاصل ہو جائے گا اس دنیا میں. یعنی علم الیقین کی بات نہیں ہو رہی، دلائل کی بنیاد پہ کسی چیز کو ماننے کی بات نہیں ہو رہی. وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان آنکھوں سے تمام حقائق کو دیکھ سکتا ہے پھر.
यानी वो अल्लाह को भी देख लेगा, वो दोजख को भी देख लेगा, जन्नत जहन्नम को भी देख लेगा, तमाम हकायक को आंखों से देख लेगा। यानी उनके नज़दीक ऐनुल यकीन मुमकिन है। और वो आमतौर पे इस तरह की, यानी जो इन आयत का हवाला भी देते हैं, लेकिन अगर आप सियाको सबाक देखें और आखिरी आयत इसमें देखें तो बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है कि इस दुनिया में सिर्फ इल्मुल यकीन हासिल होता है। यानी हम, जी बाबे। तो जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं कि उनका ये ख्याल है कि वो अल्लाह ताला को भी देख सकते हैं अपनी आंखों से, जी तो जी। क्या क्या उन लोगों का ये ख्याल है कि अल्लाह ताला कोई मैटर है, मादा से बना हुआ है, कि जो उसकी हैयत का या माहियत का अपनी आंखों से, उसके वजूद का अपनी आंखों से ज़हूर होता हुआ देख सकते हैं? जी वो तो अपनी किताबों में ये लिखते हैं कि हक को हक से, हक की आंख से देखना, और फिर ये कि ज़ाते बारी का मुशाहिदा करना, ये तमाम चीज़ें उनकी किताबों में आम है। अब वो क्या हैयत देखते हैं, क्या वो करते हैं, ये मेरे इल्म में नहीं है कि इसके बारे में वो क्या कहते हैं कि अल्लाह ताला की हैयत क्या है, हैयत क्या है। लेकिन ये कि वो ये मानते हैं, लिखते भी हैं। माज भाई, इसमें अगर आप कुछ ऐड करना चाहें कि। वैसे ये बहुत बड़ा क्लेम है, बहुत बड़ा। जी जी बिल्कुल, उनकी किताबों में ये चीज़ें आम है। माज भाई। मेरा ख्याल है कुरान ने तो इसमें वाज़ेह किया है कि ला तुदरिकुल अबसार, और बिल्कुल लैसा कमिस्लिही शै। बिल्कुल और बिल्कुल। मेरा ख्याल है कि इसमें जो दीन की जो सारी दावत है वो तो इस्तदलाल के ऊपर है, और मुशाहिदे की बुनियाद पे। इंसान के इल्म के तो दो ही ज़राए हैं, एक मुशाहिदा और एक अकली इस्तिंबात। तो हम्म, मुशाहिदे से, दरअसल अकल, मुशाहिदे से हम जब चीज़ें देख रहे हैं तो अकल सवाल उठा देती है, और जिसकी बुनियाद पे ईमान का तकाजा पैदा हो जाता है। तो जाहिर बात है कि ये पर्दा है, और आजमाइश के लिए अगर ये पर्दा ही हट गया तो आजमाइश कैसी, फिर तो सब देख लेंगे। बिल्कुल अम्बिया को अलबत्ता ये है कि उनको मुशाहिदात, क्योंकि उनको वही तो खुद एक मुशाहिदा है, तो उनका जो ईमान होता है वो मुशाहिदे की बुनियाद पर होता है हम्म, एक हद तक। लेकिन ये कि हमारा ईमान जो है वो तो उनकी दावत की बुनियाद पर है, उसको हम बिल्कुल अकली दलाइल से जैसे कुरान ने जमा कर दिए हैं। लेकिन जाहिर बात है कि मौत के बाद पर्दा सारा उठ जाएगा। तो सूरत तगासुर में बिल्कुल बयान किया गया कि उस दिन तुम ऐनुल यकीन से देखोगे। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू माज भाई। यानी कि ये बात कि जो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बता दी कि तुम वो लोग वो हैं जो कि गैब में रहते हुए ईमान लेके आते हैं, यानी बिन देखे ईमान लेके आते हैं। तो ऐनुल यकीन का मामला आखिरत में तो ठीक है, लेकिन जो लोग यहाँ दुनिया में ये क्लेम करते हैं कि भाई इस दुनिया में ऐनुल यकीन का मामला हो सकता है, वो कुरान के वाज़े इशारात के बरखिलाफ, इस नुक्ता नज़र के मुताबिक उसके बरखिलाफ बात करते हैं। तो एक आकिल को इस दुनिया में गैब के हकायक का इल्म यकीन तो हासिल, का इल्म यकीन तो हासिल हो सकता है। एक अक्लमंद बंदे को जो दुनिया पे गौर करता है, जो कुरान पाक पे गौर करता है, जो अनफुस व आफाक के की निशानियों पे गौर करता है, उसको इल्म यकीन तो हासिल हो जाता है। बाबर भाई ने जिसका पहले जिक्र किया वो इल्मुल यकीन ही है। इसलिए कि इल्म यकीन दलाइल से हासिल होता है, जो आफाक को अनफुस व कुरान में बयान कर दिए गए हैं। लेकिन ऐनुल यकीन का दर्जा, यानी आंखों देखे यकीन का दर्जा, उसको आखिरत ही में हासिल होगा। इसलिए कि इसका ताल्लुक मुआयना और मुशाहिदा से है। तो ऐनुल यकीन से मुराद, मुफ्ती मोहम्मद शफी लिखते हैं मारिफुल कुरान में कि ऐनुल यकीन से मुराद वो यकीन है कि जिस जो किसी चीज़ के मुशाहिदे के बाद हासिल होता है, और ये सबसे आला दर्जा यकीन का है। ये देखना इस्तदलाल और दलाइल की राह से नहीं होगा, जिससे यकीन हासिल होने में कभी देर भी लगती है, बल्कि ये आंखों का मुशाहिदा होगा। यानी इमीडिएट इंसान जब किसी चीज़ को देखता है तो उसकी एग्जिस्टेंस पे, बाकी चीज़ों पे ईमान आ जाता है। इन्होंने यहाँ पे वो एक दो हज़रत मूसा का वाक़या भी नकल किया, और ये भी बताया कि जैसे उनको जब ऊपर बताया गया कि लोगों ने नीचे बछड़ा बना लिया, तो उनका रिएक्शन वो नहीं था जब उन्होंने नीचे आके आंखों से देखा, और इस तरह की चीज़ें। तो इस दुनिया में ऐनुल यकीन नहीं हासिल होता है, बल्कि इस बात का इल्म यकीन हासिल होता है कि कुरान जो कुछ हमें बता रहा है वो एक दिन हम आंखों से भी देखेंगे। ऐनुल यकीन उस दिन हासिल होगा जिस दिन तमाम हकायक का आंखों से मुशाहिदा कर लेंगे। अल्लाह ताला क़यामत के दिन पर्दे उठा देगा, वो पर्दे जो हमारे और अगले जहान के दरमियान हायल हैं, पर्दे जो हमारे और खुदा के दरमियान हायल हैं, किसी एक हद तक, जैसे कुरान में बताया गया कि मुशाहिदा भी होगा अल्लाह ताला की ज़ात का किसी एक हद तक। लेकिन इस वक्त तो हम, ना हमारी सेंसेस इस तरह की हैं, ना हमारा इनर सेल्फ इस तरह का है कि वो
جو اس کے ساتھ مفسدات ہیں، یا اس کے ساتھ جو اس کی ویکنیسز ہیں، ان کے ہوتے ہوئے وہ خدا کو دیکھ سکے یا پردے سے پیچھے دیکھ سکے. تو اس نقطہ نظر میں، جی بابا بھائی سوری. جی عامر بھائی، میرا یہ کوشچن تھا کہ انبیاء کے علاوہ کیا کوئی اور انسان ایسا ہے جس کو غیر متنازع طور پر یعنی کہ جس کے بارے میں ہو کہ یہ متنازع نہیں ہے، لیکن اس کے بارے میں یہ بھی ہو، وہ خود کلیم کرتا ہو کہ ہاں میں نے اللہ کو یا میں نے دوزخ اور جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، لیکن وہ ہو غیر متنازع ہر لحاظ سے؟ نہیں، میرے علم میں تو نہیں، ہو بھی نہیں سکتا میرے خیال سے. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی تو اصل چیز ہے جو کہ انبیاء کو انبیاء بناتی ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام ہوتا ہے، ان کی نبوت کی ذمہ داریوں کے لحاظ سے ان کو شرح صدر دینے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو کچھ مشاہدات کرواتا ہے. جیسے معراج کے واقعے میں اللہ تعالیٰ نے دوزخ جنت دکھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور بہت ساری چیزیں دکھائیں. لوگوں کو سزا ہوتے ہوئے دکھایا، حالانکہ جنت دوزخ ابھی وہاں پہ کوئی سزا جزا کا معاملہ شروع نہیں ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دکھایا، یعنی ایک طرح سے ان کو تمثیل کی صورت میں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ رسولوں کے ساتھ تو خاص ہیں، ان کو تو دکھائی جاتی ہیں. لیکن یہ کہ ان کو دکھانا ان کی ضرورت بھی ہے. عام بندہ تو امتحان میں ہے، وہ تو میسنجر تھے، انہوں نے پیغام دینا تھا، ان کا شرح صدر ہونا ضروری تھا. عام بندہ تو نبی کے علاوہ تمام لوگ عام انسان ہیں، وہ لوگ تو اس امتحان میں کہ انہوں نے بغیر دیکھے ماننا ہے. قرآن کی بنیاد پہ جو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے جو ہم تک پہنچایا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر شواہد اکٹھے کیے، اور جو ہماری فطرت میں ہے ان سب کی بنیاد پہ اصل امتحان ہی ہے. تو بہت شکریہ، بہت شکریہ. تھینک یو بھائی. میرا خیال ہے اس کو ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے، اس کو جو یؤمنون بالغیب ہے سورہ بقرہ میں، اس سے بھی جوڑنا چاہیے. جی جی. کیونکہ یہ جو ہم بات بیان کر رہے ہیں نا، اس کو اس طرح سے پریزنٹ کیا گیا ہے کہ یعنی کہ وہ بن دیکھے ایمان لاتے ہیں. ہاں تو یہ آزمائش کی بنیاد ہے کہ کیوں لاتے ہیں، کیونکہ اصل میں عقل جو اپنا استدلال ہے وہ کافی کافی ہے، اس کا استدلال اس دنیا میں اللہ تک پہنچنے کے لیے. اور چونکہ وہ خدا کی ذات اور اس کی جو جو باطن میں جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں، انسان اس کی تذکیر جو ہے نا اس کو کرنی پڑتی ہے، اس کو بالکل خدا کو اپنی ترجیح بنانا پڑتا ہے. تو اس سے انسان کی کوالٹی جو ہے نا، وہ جو کہا گیا کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم، وہ جج ہو جاتی ہے. اگر تو یہ اتنا ظاہر ہوتا سب کے سامنے، تو پھر خدا کی عظمت کو جس حد، جیسے فرشتوں میں آپ نے سوال کیا کہ انبیاء کے علاوہ جیسے خضر کی مثال ہے یا باقی لوگ، تو ان کے سامنے اتنی ظاہر ہے کہ وہ ہر وقت تسبیح میں رہتے ہیں، وہ مجال نہیں کر سکتے. تو میرا خیال ہے کہ اگر اللہ کی جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں کائنات میں ہمارے سامنے آ جائیں، تو پھر بڑی حد تک ہم شاید گناہ کی طرف یا اس کی طرف بڑھیں بھی نہ. بالکل بالکل. تو امتحان بھی ختم ہو جائے اس طرح سے. اس میں آگے آخری چیز جو بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ، یعنی یہ چیز تو واضح ہوگی کہ علم الیقین اور عین الیقین کے اندر کیا فرق ہے. آخری چیز ہے کہ پھر دنیا کی سب راحتوں کے بارے میں اس دن تم سے ضرور پوچھا جائے گا. اب یہ ایک بڑی اہم آیت ہے. مجھے احساس ہے اس چیز کا کہ وہاں پہ مغرب کا ٹائم بھی ہو رہا ہے سعد بھائی کی طرف، بابر بھائی کی طرف. تو اس کو ہم ریپ اپ کرتے ہیں انشاءاللہ جلدی. لیکن یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس پہ ڈسکس کیا جانا چاہیے کہ پرسش سے مراد ظاہر ہے کہ وہ سزا ہے جو ان کی ناشکری، ناقدری اور ان کے سوء استعمال کے نتیجے میں بھگتنی پڑے گی. سوء استعمال یعنی ان کے برے استعمال کے نتیجے میں بھگتنی پڑے گی، یعنی اللہ کی دی ہوئی راحتوں. تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جتنی قوتیں اور صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں اور جو وسائل و ذرائع بھی بخشے ہیں، وہ سب نعیم میں داخل ہیں. یعنی یہاں پہ یوم ازن ان النعیم، تو تمام کی تمام نعمتیں، انسان کے کان، آنکھ، دل، دماغ اور تمام اعضاء و جوارے نعمت ہیں. اسی طرح اس کو جو ظاہری و باطنی قوتیں اور صلاحیتیں عطا ہوئی ہیں، یعنی ہمارا اخلاقی وجود ہے، ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک فطرت رکھی ہے، فطرت سلیم پہ پیدا کیا انسان کو. اس کی قدر کرنا، اس کو نشو و نما دینا، اس کو یوز کرنا اور اچھے مقاصد کے لیے استعمال کرنا، یہ ایک رویہ ہے. ایک یہ کہ انسان اپنی فطرت کو مسخ کر دے، انسان اپنی جو اس کے جو اخلاقی شعور ہے اس کو تباہ کر دے، تو یہ اس کی ناقدری ہے، اس کا سوء استعمال ہے. تو وہ بھی نعمتیں ہیں یہ سب بھی. اللہ حاصل قیاس اس دنیا میں زندگی کے جو اسباب و وسائل اس کو عطا ہوئے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی نعمت ہے. یعنی یہ جو
تمام اسباب، گاڑیاں، گھر، یہ تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں یہ بھی اللہ کی بخشی ہوئی نعمتیں ہیں۔ تو یہ سورہ ابراہیم میں ہے نا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے۔ تو اتنی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی بے شمار، جو کہ ہمارے ذہن میں نہیں آتی اور ہم ان کو گن ہی نہیں سکتے۔ یعنی ایک ایک نعمت کے اندر جو چھپی ہوئی نعمتیں وہ بیش بہا ہیں۔ تو ان کا فطری حق، یعنی ان تمام نعمتوں کا جو فطری حق یہی ہے کہ انسان ان کو برتے اور اپنے رب کا شکر گزار رہے۔ اس شکر گزاری کا بدیہی تقاضا یہ ہے کہ ان کے برتنے میں نہ خدا کے مقرر کیے ہوئے حدود سے تجاوز کرے، اور نہ ان میں سے کسی کے عشق میں اس طرح مبتلا ہو جائے کہ اسی کو معبود بنا بیٹھے اور خدا کو بھول جائے۔ یہاں پہ میں رک کے ایک سوال بس کوئکلی، تاکہ اس پہ ہم کر لیں کہ یہ کیسے ہوتا ہے کہ انسان کسی چیز کے عشق میں مبتلا ہو جائے اور اسی کو معبود بنا بیٹھے۔ یعنی ہم لوگ عام انسان بھی جو اس کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، توحید کے قائل ہیں، وہ بھی اس غلطی میں مبتلا ہو سکتے ہیں کہ کسی نعمت کو معبود بنا لیں۔ یہ اس کے اوپر تھوڑا سا اگر کوئی ساتھی کامنٹ کریں کہ کیسے ہوتا ہے۔ اب میرا خیال ہے کہ اگر ہم کوئی بھی جس طرح کی نعمت کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اس کو اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں جوڑتے، اگر ہم اس پہ یہ خیال نہیں کرتے کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کر جائے، تو ایک طرح سے ہم جب ہم اس کا تعلق اللہ سے نہیں کرتے تو یہ میرے خیال سے لازمی بات ہے کہ اس کا تعلق ہم کسی اور چیز سے کر رہے ہوتے ہیں۔ اور وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی انسان بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی اور ریسورس بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور نیچر کے اندر کوئی اور چیزیں ہیں وہ ہو سکتی ہیں۔ میرا خیال ہے جب تک ہم کوئی بھی نعمت ہمیں میسر ہے، اس کو اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں جوڑ کے سمجھتے، تو تب اس طرح کا جو ہے نا وہ احتمال ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے۔ جس کو ہم اس زمرے میں لا سکیں کہ ہم جو ہے وہ ہم اس کی دراصل بندگی کر رہے ہیں، یا ایک طرح سے شرک بالکل ہم کر رہے ہیں۔ بالکل، جزاک اللہ بھائی۔ معاذ بھی آپ شاید کچھ کہنا چاہ رہے تھے۔ میرا خیال ہے سورہ ملک میں اگر ہم دیکھیں نا، تو ایک بڑی زبردست جگہ ہے جہاں پہ جب جہنم والوں سے یہ پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی قالوا لو كنا نسمع او ناقل ما كنا في اصحاب السعیر، یعنی کہ اگر ہم نے سنا ہوتا، ہماری سننے کی، یعنی کہ جو کہتے ہیں نا حق بات کے سامنے ہمیشہ بندہ یہ اس احساس میں رہے کہ شاید میں جان سکوں، عاجزی کے مقام پر جو بندگی بھی کہا جاتا ہے، او ناقل، اور میں نے عقل کا استعمال کیا ہوتا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ دو بنیادی چیزیں ہیں جو انسان کو اگر یہ جاگتی رہیں تو انسان جو ہے وہ اللہ کی طرف پیش قدمی کرتا ہے، اور کبھی بھی اپنی جبلتوں کا اسیر ہو کر نہیں رہ سکتا۔ بالکل، یعنی اصل یہ بالکل یعنی اصل یہ چیز ہے کہ انسان دیکھیں، اگر ایک ابدیت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان سرنڈر کرے اللہ تعالیٰ کے سامنے، یعنی اسی کو معبود بنانے کا یہ مطلب ہے کہ انسان اسی کے سامنے سرنڈر کرے، اسی کے ہر حکم کو مانے، اسی کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو۔ دوسری طرف اگر انسان اللہ کی کسی نعمت کو، مثال کے طور پہ مال ہے، اس کے لیے اولاد ہے، اس کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جائے، یعنی جائز ناجائز ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہو جائے، تو اب آپ نے کہا تو نہیں لیکن اس کو معبود بنا لیا۔ تو یعنی اس نظر سے بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ چیز ہے کہ انسان جب کسی نعمت کے عشق میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے اتنا چل پڑتا ہے، شہرت ہوتی ہے، اقتدار ہوتا ہے، اس کے عشق میں ایسا مبتلا ہو کہ اسی کو معبود بنا بیٹھے۔ جی آنٹی میرے خیال سے کچھ کہنا چاہ رہی۔ ہاں، میں یہ ایڈ کرنا چاہ رہی تھی، ویسے تو ماشاءاللہ آپ لوگ کیوں مجھے بھی یہی بات دماغ میں سب سے پہلے کلک ہوئی تھی کہ ہم اولاد جو اللہ کے ہمیں نعمت دی ہوتی ہے نا، جی ہم اس کے عشق میں بالکل ساری حدود سب چھوڑ دیتے ہیں، پھر ہمیں کچھ نظر نہیں آتا کہ واٹ ایور ہمارے بچے کو چاہیے، جیسے چاہیے، کیسے چاہیے، کہاں سے چاہیے، بس ہم نے ایک ٹارگٹ کیا تو اس سے بڑا عشق تو مجھے نہیں لگتا کہ انسان کی زندگی میں مال اور پھر اولاد۔ بالکل بالکل، تو بس اللہ تعالیٰ یہ جو عشق ہے نا، اس کو اللہ کے عشق پہ کبھی حاوی نہ آنے دے۔ بالکل بالکل، تھینک یو آنٹی، بالکل صحیح بات کی۔ یہ میرے خیال سے سب سے بڑے عشق میں سے، اور پھر کئی دفعہ اولاد کا عشق اتنا حاوی ہو جاتا ہے کہ انسان اس کی وجہ سے مال کے عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اولاد کو تمام نعمتیں پہنچانی ہیں اور اس کے لیے ہر جائز ناجائز چیز کرنی ہے، دوسروں کے حقوق مارنے ہیں، یہ تمام چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ تو
آیا اس نے اس امر کا اعتراف کیا تھا کہ یہ نعمتیں اللہ کی عطا کردہ ہیں اور ان پر دل، زبان اور عمل سے اس کا شکر ادا کیا تھا؟ یعنی مولانا مودودی نے یہ چیز لکھی ہے کہ کیا اس نے یہ کیا تھا کہ یہ نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں اور ان پر دل سے، زبان سے اور عمل سے اس کا شکر ادا کیا تھا؟ تو شکر ادا کرنا صرف چند الفاظ کہنا نہیں ہے کہ یہ اللہ تیرا شکر ہے، بلکہ اس سے بڑھ کے عمل سے، جب ان چیزوں کی جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسم کی صورت میں دی، اولاد مال کی صورت میں دی، اور پھر ہمارے اندر فطرت، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے میرے خیال سے، ہمارے اندر جو نعمتیں موجود ہیں ان کی قدر کرنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ یعنی ہمارا اخلاقی شعور، اس کی قدر کرنا، ہماری فطرت، اس کی قدر کرنا۔ اب انسان، سچ بولنا انسان کی فطرت میں داخل ہے، اس کی اگر قدر نہیں کریں گے تو انسان جھوٹ بولنا شروع کر دے گا۔ اس کا مطلب ہے کوئی سچ کی قدر نہیں کر رہا جو اللہ تعالیٰ نے فطرت میں اس کے اندر رکھا۔ تو اس کا عمل سے شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ اس سورہ میں چونکہ تکاثر اموال کے فتنہ سے آگاہ فرمایا گیا، یعنی جو لفظ تھا اس کے معنی یہ بھی تھے، اس وجہ سے وہ یہاں خاص طور پر پیش نظر ہے۔ ہر صاحب مال سے یہ سوال ہوگا کہ اس نے اپنا مال کن راستوں سے حاصل کیا، یعنی کہاں سے حاصل کیا اور کن کاموں میں صرف کیا۔ دونوں چیزیں امپورٹنٹ ہیں۔ جنہوں نے نہ اس کے حاصل کرنے میں حرام و حلال کی پرواہ کی اور نہ اس کے صرف کرنے میں اصل مالک کی مرضی پیش نظر رکھی، بلکہ مال ہی کو انہوں نے معبود بنا لیا اور اسی کے حاصل کرنے میں ساری زندگی کھپا دی، ان کو اس انجام سے سابقہ پیش آئے گا۔ اس میں چند احادیث، بس میں نے 2 حدیثیں یہاں پہ لکھی ہیں، مولانا مودودی کی تفہیم القرآن سے میں نے لی تھی۔ اس سے اندازہ ہوگا کہ یہ نعمتوں سے کیا کیا چیزیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے اور ہم نے آپ کو تر و تازہ کھجوریں کھلائیں اور ٹھنڈا پانی پلایا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ان نعمتوں میں سے ہیں جن کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کھانے کی اگر کوئی چیز دے دی ہے تو یہ اس پہ سوال ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر، حضرت عمر سے کہا کہ چلو ابو الحیثم بن التیحان انصاری کے ہاں چلیں۔ چنانچہ ان کو لے کر آپ ابن التیحان کے نخلستان میں تشریف لے گئے۔ انہوں نے لا کر کھجوروں کا ایک خوشہ رکھ دیا۔ حضور نے فرمایا، تم خود کیوں نہ کھجوریں توڑ لائے؟ انہوں نے عرض کیا، میں چاہتا تھا کہ آپ حضرات خود چھانٹ چھانٹ کر کھجوریں تناول فرمائیں۔ چنانچہ انہوں نے کھجوریں کھائیں اور ٹھنڈا پانی پیا۔ فارغ ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ ان نعمتوں میں سے ہے جن کے بارے میں تمہیں قیامت کے روز جواب دہی کرنی ہوگی۔ یہ ٹھنڈا سایہ، یہ ٹھنڈی کھجوریں، یہ ٹھنڈا پانی۔ یعنی کہ اب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس طرح کی نعمتیں اب ہمیں میسر ہیں کھانے کے معاملے میں، سر پہ چھت یا سایہ ہونے کے معاملے میں، یہ تمام کی تمام ہم کتنے جواب دہ ہوں گے ان تمام نعمتوں کے درمیان میں۔ تو یہاں پہ یہ سورہ کا اختتام ہوتا ہے۔ میرے خیال سے بہت اہم سورہ ہے اس لحاظ سے کہ ہم نعمتوں کے اوپر غور کریں اور ان کو آخرت کی جواب دہی کے احساس کے ساتھ گزاریں، ان کو برتیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ سعد بھائی، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ تھینک یو سعد بھائی۔ میں نے کرا نماز کے لیے انشاءاللہ، ٹھیک جی ہے؟ ٹھیک، تھینک یو، انشاءاللہ، شکریہ، جزاک اللہ السلام علیکم۔ سعد بھائی۔ جی بہت شکریہ عامر بھائی، جزاک اللہ خیر۔ بہت شکریہ بھائی، جزاک اللہ۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ہم ملاقات کریں گے دوبارہ۔ جی آنٹی، آپ جزاک اللہ عامر، جزاک جزاک اللہ، اللہ۔ جزاک اللہ آنٹی، شکریہ شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔